अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत जो वारंट हैं वो मुअत्तल कर दिए हैं। ये ऑफ कोर्स आप जो मीडिया में सबसे बड़ी खबर है, लेकिन जो बड़ी पिक्चर है हमारी उस पर नजर होती है, और वो बड़ी पिक्चर ये है कि ये हफ्ता भी जो है वो खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक IMF के साथ जो प्रोग्राम की बहाली है उसका कोई अता पता नहीं है। और इस सिलसिले में कल वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने सेनेट में एक बयान दिया। वो बयान क्या था और उसका क्या IMF के प्रोग्राम की बहाली के साथ कोई ताल्लुक है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा ये भी जिक्र करेंगे कि कसूरवार कौन है, ताखीर किसकी तरफ से हो रही है, क्या जिम्मेदार पाकिस्तान है या IMF जो है उस पर इल्जाम आयद होता है कि अभी तक पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो बहाल नहीं हो रहा। और उसके साथ जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान और चीन, जाहिर है कि चीन पाकिस्तान की हमेशा मुश्किल सूरत हाल में मदद की, लेकिन जो चीनी कंपनियां हैं जो बिजली बनाती हैं वो क्यों ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर हैं, इसकी क्या कहानी है। और आखिर में थोड़ा जिक्र करेंगे पाक भारत ताल्लुकात का। वज़ीर खारजा के बाद अब भारत ने वज़ीर दिफा को भी दावत दी है कि वो अप्रैल में जो SCO का इजलास हो रहा है उसमें शिरकत करें। क्या पाकिस्तान शिरकत करेगा, ये इस पर बात करेंगे। लेकिन शहबाज, जो आगाज हम करना चाह रहे हैं और वो है कल सेनेट में जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस जारी हैं, तो उसमें जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, उनको भी इनवाइट किया। तो वहां पर इसहाक डार साहब ने एक मेरे ख्याल में अहम बयान दिया, उसका एक कॉन्टेक्स्ट भी है, खबरें भी छपी हैं। तो पहले वो बयान सुन लेते हैं और फिर बताते हैं कि असल इसकी कहानी क्या है। तो सबसे पहले वो बयान सुनते हैं कि कल इसहाक डार साहब ने सेनेट में क्या बयान दिया। Is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan? No way. We are responsible citizens of Pakistan. We represent people of Pakistan. We are here to protect and we have to guard our national interests. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. जी, इसहाक डार साहब का आपने बयान सुना। शहबाज, जाहिर है कि ये खबरें छपी हैं और यूजुअली कोई भी पाकिस्तान का लीडर हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये तो बड़ा एक क्लियर कट एक स्टेटमेंट है कि हम पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो मिसाइल प्रोग्राम है, उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और ये बयान भी जाहिर है कि इन लाइन विद दैट स्टेटमेंट है, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है। आखिर इस मौके पर ही क्यों, और जब फॉरेन डिप्लोमेट्स वहां पे मौजूद थे, इसहाक डार साहब को यह कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि किस रेंज का हमने मिसाइल बनाना है, किस तरह का न्यूक्लियर वेपन रखना है। कामरान, जब से ये IMF का सिलसिला शुरू हुआ है तो मैंने कोशिश की कि बड़ी एक मोहतात तरीके से इस पर रिपोर्टिंग की जाए। बहुत सारी चीजें हमें ऐसी पता है, इंक्लूडिंग ये जो इसहाक डार साहब की भी स्टेटमेंट है मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, कुछ IMF के हवाले से, कब होगा IMF का प्रोग्राम, कब नहीं होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैंने अभी तक कोशिश की कि नबी तुली बात करें खुल के और बहुत कैंडिड डिस्कशन IMF के ऊपर ना करें ताकि मार्केट बिल्कुल पैनिक ना हो जाए। लेकिन मुझे लगा वैसे, और इससे मैं एक चीज ऐड कर लूं, इससे ये भी चीज रिफ्लेक्ट होता है कि हमारे सहाफियों पर इल्जाम लगता है ना कि हम जी बाज दफा कौमी मफाद को सामने नहीं रखते और बहुत सी चीजें ऐसी कह देते हैं। ऐसा नहीं होता, हमें भी रेड लाइंस का ही पता है और पता है कि कहां पर जो पाकिस्तान का मफाद है तो उसको कितनी उसमें एहतियात बरतनी। और शायद इसकी यही वजह है कि अगर आपने एहतियात, मेरा ख्याल है कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में ये बात की थी कि अगर अगले जुमे तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना हुआ तो खुल के बात करेंगे। थोड़ी सी आज बात अभी खुल के करेंगे, मुकम्मल खुल के भी नहीं करेंगे, क्योंकि मंडे को फिर को स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होगी, रुपया फिर नीचे गिर गया तो फिर कहेंगे जी देखें जी मीडिया बड़ा ज्यादती कर रहा है। अब चूंकि इसहाक डार साहब ने पहल कर ली है, उन्होंने वो बात पब्लिक में कर दी है जो शायद बहुत सारे लोगों का ये ख्याल उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझ के की होगी। वो वजीर खजाना भी हैं, पार्टी के सीनियर रुकन भी हैं, आर्मी चीफ के साथ उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स भी हैं, तो कोई वही मामूली शख्सियत नहीं है इसहाक डार। तो आई एज्यूम की जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, वो स्टेटमेंट देने से पहले मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की होगी या उनको करनी चाहिए, उन्होंने आर्मी चीफ से भी बात की होगी या करनी चाहिए। तो उस अजम्पशन के ऊपर अब हम, और मेरे ख्याल में उसका एक कॉन्टेक्स्ट भी है कि उन्होंने बेसिकली जवाब दिया। आज से कुछ रोज पहले सेनेटर रजा रब्बानी पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं,
اور بڑے منجے ہوئے وہ سیاستدان ہیں. انہوں نے یہ سوال ریز کیا تھا کہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں تاخیر ہو رہی ہے, کہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ اپنے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں, نیوکلیر پروگرام ہے, میزائل پروگرام ہے, اس کے اوپر سمجھوتا کرے. تو اس کے جواب میں اسحاق ڈار صاحب یہ بیان دے رہے تھے. جب کمرشل بینکوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں کہ جی انہوں نے کوئی مینوپولیشن کی کرنسی کی, تو وہاں پہ تو ہر چیز ان کیمرہ ہو جاتی ہے. تو اگر سینیٹر رضا ربانی کا بھی سوال تھا تو اس کے جواب دینے کا کوئی اپروپریٹ فورم بھی ہو سکتا ہے, اپروپریٹ ٹائم بھی ہو سکتا ہے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے گولڈن جوبلی کا ہی موقع کیوں چنا گیا؟ کیوں وہ موقع چنا گیا کہ جب فورن ایمبیسڈرز بہت ساری نیشنز کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیوں اسحاق ڈار صاحب نے انگلش میں بات کی, اردو میں بات کیوں نہیں کی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انٹر کنیکٹڈ ہے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ, انہوں نے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ کہی. پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ جو پاکستان کا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام ہے وہ بالکل محفوظ ہے اور اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا ہم نہیں کریں گے. یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو یہ واچ کرتا ہے, سیف گارڈ کرتا ہے. اس پہ تو ہمیشہ سے یہ ہمارا سٹینڈرڈ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس کو اس موقع پہ کرنا, اس پہ سوال اٹھ سکتا ہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ انہوں نے جو اصل بات کہی کہ nobody has any right to tell Pakistan what range of missiles it can have and what nuclear weapons it can have. سب سے امپورٹنٹ بات یہ والی ہے کہ کس قسم کا نیوکلیئر میزائل کس رینج کا ہم رکھیں ہم نہ رکھیں, یہ ہماری ثوابدیدہ دنیا میں کسی بھی ملک کو, کسی بھی ادارے کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہاں سے امپریشن یہ آیا کہ کیا یہ بات آئی ایم ایف نے کی؟ غالباً آئی ایم ایف نے ڈائریکٹلی یہ بات نہیں کی اور آئی ایم ایف کرتا بھی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے, میں دعوے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اس کی کاؤنٹر ویریفیکیشن نہیں ہے. کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کہیں انڈائریکٹلی یہ بات ہوئی. اب کس نے کی کس نے نہیں کی آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں نہیں پتا. سو اس لیے میں اس کنسپیریسی تھیوری میں نہیں جاؤں گا. اب بات آ جاتی ہے کہ 2-3 جگہوں پہ کچھ کنورسیشنز ہوئی تھی. میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ یہ ڈسکشن میں یہ بات آئی اور بہت ساری چیزیں جو تھی وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں بھی نہیں, آف دا ریکارڈ تھی کہ ہم رپورٹ بھی نہیں کر سکتے. بٹ جو ہمیں کہا گیا کچھ جگہوں پہ یہ بات ہوئی کہ جو لانگ رینج, کل ڈار صاحب نے شارٹ یا لانگ رینج کی تو بات نہیں کی, انہوں نے کہا جی کس رینج کا میزائل رکھیں گے. کس رینج کا ان کا مطلب تھا لانگ رینج میزائل. اور لانگ رینج میں پاکستان کے پاس جو لانگ رینج کا میزائل ہے جو ابھی وہ شاہین 3 ہے, غالباً 2015 میں اس کا پاکستان نے پہلا ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور اس کی جو رینج ہے 2750 کلومیٹر. اب 2750 کلومیٹر کی رینج ہمارے جو دفاعی ضروریات ہیں اس میں کچھ انڈین آئی لینڈ ایسے ہیں جس کا اتنا ڈسٹنس کو 2500 کلومیٹر ہے, جتنا بندہ ہم نے اس کو کور کیا ہوا پاکستان نے اپنی دفاعی ضروریات کے لیے. اگر اب آپ نے دائرہ کھینچنا ہے دنیا میں کسی بھی طرف, اس کو آپ مڈل ایسٹ کی طرف بھی لے جائیں, آپ ان کو ایشیا پیسے کہیں بھی لے جائیں, وہ ایک آپ کی مرضی ہے. بٹ اس کے اوپر بات آ رہی ہے اور یہ بات 3 دفعہ کم از کم ڈسکشن میں آئی ہے ہمارے ساتھ, بٹ ہم نے کبھی اس کے اوپر کھل کے بات نہیں کی اور نہ اب کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈار صاحب نے یہ کیوں کیا؟ کیا انہوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ جی آئی ایم ایف کی ڈیل اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ یہ اس طرح کا کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ میرا اس کے اوپر کاؤنٹر 2-3 سوال ہیں. اگر نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کوئی کہیں سے کوئی دباؤ آ رہا ہے تو پھر اسحاق ڈار صاحب نے 10 فروری 2023 کو صبح پریس کانفرنس کر کے یہ کیوں کہا کہ چند دنوں میں آئی ایم ایف سے جو ہے وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا؟ اور اس کے بعد متواتر مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان بھی کہہ رہے ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ اگر بات یہیں پہ تھی کہ نیوکلیئر میزائل ہی ایک وجہ ہے تو پھر ابھی تک آن لائن جو مذاکرات ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ کیوں جاری ہیں؟ اور پھر اگر یہ ساری سلسلے چیزیں اسی طرح ہی چلنی ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے, ہم آگے نہیں بڑھ رہے؟ تو ان کی اسٹیٹمنٹ نے اور زیادہ سوالات کو کھڑا کر. اچھا, اب اس کے اندر دیکھیں جو یہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ یا اسحاق ڈار صاحب انڈائریکٹلی اس کو لنک کر رہے ہیں. جو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے, 2-3 چیزیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, یہ آج کی بات نہیں ہے. اب یہ جو لانگ رینج میزائل والی بات ہے یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جب بھی بات چیت ہوتی ہے, ایون ادر دین دی آئی ایم ایف جو ڈائریکٹ بھی بات ہوتی ہے, میں نام بھی لے دیا امریکہ کا, اس میں یہ ڈسکشنز میں امریکہ کی طرف سے ہمیشہ آتا رہا ہے کہ آپ کو لانگ رینج میزائل کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ کا ہدف جو ہے وہ صرف بھارت ہے تو آپ یہ جو پروگرام ہے اس کو ڈسکنٹینیو کریں. دوسرا جو پاکستان کے اوپر وہ اعتراض لگاتے ہیں کہ ہم نے جو انڈیا کا ایک کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ہے
ٹھیک ہے, کہ کتنا سوئفٹلی وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. اس کے جواب میں پاکستان نے جو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز, جو چھوٹے ہتھیار ہوتے ہیں, وہ تیار کیے ہیں. اس پر بھی امریکہ کو اعتراض ہے کہ آپ اس کو بھی آپ رول بیک کریں, کیونکہ آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے. تو یہ جو 2 آئٹمز ہیں, اس کے اوپر آئی ایم ایف تو ظاہر ہے ہمارا آن اینڈ آف چلتا ہی رہتا ہے, اس پر بہت عرصے سے امریکہ کی طرف سے ایک کنسیڈرڈ ویو ہے. ہمارے پہ یہ بھی دباؤ رہا کہ این پی ٹی پہ آپ سائن کریں, سی ٹی بی ٹی پہ بھی سائن کریں, لیکن آج تک پاکستان اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. اور اس کی جو سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, جو شاہین 3 میزائل کی آپ نے بات کی 2015 میں پہلا ہم نے تجربہ کیا, جو دوسرا تجربہ کیا وہ ہم نے کیا 20 جنوری 2021. یہ وہ تاریخ ہے جب پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنی جو صدارت کا حلف اٹھایا. میسج بڑا واضح تھا, پاکستان کو پتا تھا کہ ڈیموکریٹس کے بارے میں اور زیادہ یہ کنسرنڈ ہیں. میسج دیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم رول بیک کریں گے, نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد 9 اپریل 2022 جب عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جس دن ہٹایا گیا, اس دن بھی پاکستان نے شاہین 3 کا کامیاب تجربہ کیا. تو باوجود اس کے کہ اگر کہیں سے دباؤ بھی آ رہا ہے یا امریکہ آپ کو ویسے ہی کہتا ہے کہ آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے, کم از کم پاکستان اس کے حوالے سے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آخر میں ایک چیز میں ضرور ہمیں ایڈ کرنی چاہیے, اتنا آسان تو ہے کہ ہم بلیم کرتے ہیں دوسری دنیا کو. دنیا کو جو کنسرن ہے نا, اگر آپ باہر کی دنیا کے لینس سے دیکھیں, لیجٹمیٹ بھی ہے. اس ملک کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ گزشتہ ایک ہفتے کے ایگزامپل لے لیں, کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ سیاسی عدم استحکام ہے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ایک ماہ کی جو امپورٹ بل بھر سکیں. جب اس طرح کی پولیٹیکل اور اکنامک انسرٹنٹی ہو تو باہر کی دنیا کے ایک لیجٹمیٹ کنسرن ہیں کہ کیا اس ملک کے اندر جو اس کے جو پھر اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ واقعی سیف ہیں یا نہیں ہیں. تو اس کو ہم کیسے ڈسپیل کر سکتے ہیں؟ ہمیں وہ کام کریں جو جس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, جس سے اس ملک کے اندر اکنامک جو سٹیبلٹی آئے, پھر یہ سوالات نہیں اٹھیں گے. دیکھیے, جو یہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں بہت سارے جو ہیں وہ چلتی ہیں, بہت سارے ممالک بہت سارے مطالبات آپ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں, لیکن ان مطالبات کو ایک پارلیمنٹ کے فورم پہ ان پریزنس آف دی فورن ایمبیسڈرز اس پہ لے کے آنا, یہ ایک اور اس کے بعد پرائم منسٹر آفس سے بھی اسٹیٹمنٹ بھی ہے. وہ بھی ناظر, اگر آپ پرائم منسٹر آفس کی بھی اسٹیٹمنٹ لگ رہے پڑھ لیں تو اس کے اندر انہوں نے بھی جو امپریشنز ہیں ان کو انہوں نے ڈسپیل کرنے کی کوشش کی ہے. خاص طور پر ایک جو ڈی جی آئی اے ای جو گلوبل ایک ایجنسی ہے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے دنیا کے, اس کے کنٹرولز کے اوپر کام کرتی ہے, ان کے جو ڈی جی کا وزٹ تھا اس کا بھی پرائم منسٹر نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں ذکر ہے. لیکن اس کے اندر جو ایک چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, جو پرائم منسٹر آفس سے جو بیان آیا اس کے اندر لکھا ہے جی کہ بیک گراؤنڈ دینے کے بعد انہوں نے کہا جی پاکستان کا ایٹمی اور میزائل پروگرام ایک قومی اثاثہ ہے, ریاست پاکستان ہر طرح سے اس پروگرام کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. یہ پروگرام مکمل طور پر محفوظ, فول پروف اور کسی بھی دباؤ سے ماورا اور آزاد ہے. مطلب وہ تو کہہ رہے کہ کسی بھی قسم کی دباؤ کی جو بات ہے وہ نہیں ہے, اور یہ کہہ رہے یہ پروگرام اس مقصد کو ہر طرح سے پورا کرتا ہے. تو پھر وزیر اعظم آفس کی اسٹیٹمنٹ, اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ, بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں چل رہی تھی, آئی ایم ایف کا سٹاف لیول ایگریمنٹ نہ ہونا, اس سے بہت زیادہ سوالات پیدا ہو گئے. اور اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر دفاع اور وزیر خارجہ یہ سامنے آئے اور آ کے قوم کو اس پہ اعتماد ملے کہ یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش. اچھا, اسحاق ڈار صاحب نے ویسے جو بیان دیا تھا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی سٹاف لیول اگریمنٹ ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ تو وہ ویب سائٹ پر ڈال دیا جائے گا, اور اس طرح کا کوئی شک یا معاہدہ نہیں ہوگا جس میں پاکستان کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان پر کمپرومائز کیا جائے. یہاں پہ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی کل بڑا سخت بیان دیا, اور لگتا یہ ہے کہ انہوں نے تمام جو ذمہ داری ہے وہ آئی ایم ایف کے اوپر ڈال دی ہے, جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ پروگرام بحال نہیں ہو رہا. انہوں نے کیا کہا, بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یقینی طور پر یہ کنسرن والی بات ہے کہ جو پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہے ابھی تک بحال نہیں ہو پا رہا, اور کل اسحاق ڈار صاحب نے اسی سلسلے میں اگین بڑا بیان دیا. اور شہباز, ظاہر ہے کہ ان کے بیان سے اگین وہ انگریزی میں انہوں نے بیان دیا ان دا پریزنس آف جو فورن ڈپلومیٹس ہیں, ویسٹرن کنٹریز کے ڈپلومیٹس بھی موجود تھے, تو واضح طور پر انہوں نے کہا کہ اگر تاخیر ہے تو وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے, تاخیر جو ہے وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے. اس میں کتنی حقیقت؟ دیکھیے, ہم 2-3 مواقعوں پہ یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے اوپر ایک الزام آتا ہے کہ گول پوسٹ چینج کیے گئے, اننیسیسری دباؤ پاکستان کے اوپر ڈالا ہوا ہے, اور جو کل ڈار صاحب نے بھی بات کی, بیان بھی ان کا دوبارہ سنتے ہیں ایک دفعہ, کہ وہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے پروگرام آگے نہیں بڑھ رہا. میں
पिछले हफ्ते मैंने कुछ अहम जो हुकाम है उनसे मुलाकातें की, तो मैंने 2 जगहों पे ये सवाल पूछा, मुझे गोल पोस्ट बताएं कौन सा चेंज किया, इधर उधर राइट लेफ्ट। अच्छा, उनके पास वाजे जवाब नहीं था, एक चीज। दूसरा, अब IMF क्या जो उसकी एक डिमांड है कि जी एक जो आखिरी कंडीशन आउटस्टैंडिंग है ऑफिशियली जो मानी गई है, वो डिमांड जायज है नहीं है वो भी है। बट नाज़रीन, ये जो कहानी शुरू हुई है IMF के प्रोग्राम की, ये वैसे तो सिलसिला शुरू हो गया था अक्टूबर 2018 में, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने के कोई 2 माह बाद ही, जब इंडोनेशिया गए असद उमर साहब, वहां पे जाके उन्होंने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की कि पाकिस्तान इंटरेस्टेड है। वो सिलसिला चलता रहा, नहीं कर सकी गवर्नमेंट वो प्रोग्राम कंक्लूड, वज़ीर खजाना चेंज करना पड़ा, एक नया वो फिर इवेंचुअली प्रोग्राम साइन होता है, गवर्नर स्टेट बैंक चेंज होता है, प्रोग्राम में कई किस्म की इसमें वो आई रुकावटें आई। ये प्रोग्राम सितंबर 2022 में खत्म हो गया था या हो जाना चाहिए था। आज का प्रोग्राम PDM का प्रोग्राम, इसमें एक्सटेंशन लिए, ये 12 मैं ये बात कर रहा हूं। तो सियासत जो भी करे, हकायक जो है वो हमें हमेशा सामने रखनी चाहिए। अभी ये जो कहानी शुरू हुई है 9वें रिव्यू की, $1.1 अरब की कर्जे की किस्त की, ये सिलसिला 31 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है और ये 9 फरवरी 2023 को खत्म हो जाना चाहिए था। आज तक ये कहानी नामुकम्मल है। क्यों नामुकम्मल है, आइए सागदार साहब की जुबानी सुन। So, as for the IMF program delay is concerned, let me also share with my honorable brother and as well as with the House. You see, this is not a new program which has been finalized or agreed upon or entered into by this government. This program was entered into the previous regime in 2019. This program should have been over by 2022. Normally the 12 reviews of EFF Extended Finance Facility Program, and the one which has been completed in the history of Pakistan was 2013-16 program, 12 reviews. Each review was made public. It seems as the arrangements of 2019 with IMF has been a different and new program. State Bank law amendments, this very much Parliament passed. And after that, the monetary policy has become too independent in my opinion. But obviously, my opinion is my opinion. So what I'm saying that this review is actually, it looks like that each time the review is a new program, which is very uncustomary with the IMF. So the delay is not on the part of the government of Pakistan. It has been extensive engagement, unusual, too lengthy, too long, too demanding, but we have completed everything. Let me be very frank with you. At the time of previous reviews, certain friendly countries have made commitments to bilaterally support Pakistan. What IMF is now asking that they should actually complete and materialize those commitments. That's the only delay, and I can assure this House, the moment it is done and staff level agreement is signed, I will make sure that this, together with MEFP, is put on the website of Pakistan. देखिए, अगर आपने नाज़रीन गौर फरमाया कि वो बड़े तहम्मुल से रुक कर बात कर रहे थे और बड़े क्लियर उन्होंने क्या कहा जी, कि वो कह रहे हैं जी कि इट हैज बीन एन एक्सटेंसिव एंगेजमेंट, कि हम बड़े लंबे अरसे से उनसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अनयूजुअल है, टू लेंथी, टू लॉन्ग एंड टू डिमांडिंग। अब ये जो सारी चीजें हैं, इसका मतलब ये है कि जितनी भी गलतियां हैं वो तो IMF की हैं, पाकिस्तान ने तमाम चीजें पूरी कर दी हैं। तो कामरान, ये जो सवाल है कि क्या पाकिस्तान ने तमाम चीजें पूरी कर दी हैं, उसमें खुद ही डार साहब फरमाते हैं कि उनकी एक शर्त ये है कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने 7वें 8वें रिव्यू के टाइम पे, जो कि अगस्त 2022 में होता, कुछ कमिटमेंट्स दी कि हम पाकिस्तान को इजाफी कर्जा देंगे। IMF, जो डार साहब ने कहा, वो कह रहे हैं कि वो अब इन कमिटमेंट को मटीरियलाइज करे। मटीरियलाइजेशन की जो मुझे समझ आती है कि वो $6 अरब पाकिस्तान के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो फिर हम करेंगे। क्या ये बात अनयूजुअल है? नहीं। श्रीलंका के साथ बिल्कुल यही चीज की है IMF ने, ठीक है। तो अगर श्रीलंका के साथ की है, वो मुल्क तो दिवालिया भी हो गया, तो उनको कंसेशन नहीं दी। अब एक चीज, किसने IMF को कहा कि जी हम सऊदी अरब से, मुत्तहदा अरब अमारात से, कतर से इजाफी इतने पैसे लेंगे? क्या नेथन पोर्टर मिशन चीफ ने कहा है? एस्टर पेरेज ने कहा, जो कंट्री हेड है? नहीं। ये किसने कहा? प्लान तो हमने दिया, ये प्लान हमने दिया है। हाँ। ये हमारा प्लान है। उन्होंने कहा ये आपका फाइनेंसिंग गैप है। अच्छा, जो फाइनेंसिंग गैप की भी कहानी हमने पिछले प्रोग्राम में बताई, पाकिस्तान कह रहा है $5 अरब, IMF कह रहा है $7 अरब। इस हफ्ते इसके अंदर एक डेवलपमेंट ये हुई कि दोनों साइड इस चीज पे एग्री होगी कि ठीक है, ये $6 अरब होगा। एक चीज।
1 अरब डॉलर की उन्होंने कमी कर दी है। कहां से की उन्होंने? जो करंट अकाउंट का खसारा है, कुछ को $500 मिलियन डार साहब के बकौल वहां से कमी की, और बाकी को $500 मिलियन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट्स थी 2 माह के करीब, उसको 1.7 मंथ्स के करीब IMF ने काप लिया। अब जब आपने $6 बिलियन पे लॉक कर दिया, अब मैं आपको बता रहा हूं कन्वर्सेशन हो रही है। एक हमारी सीनियर जो गवर्नमेंट फंक्शनरी है वजारत खजाना के, और नेथन चीफ, उन्होंने जी सारी चीजें डिस्कस होंगी, ठीक है जी आप कहते हैं 6 लॉक 6, और जी पैसे गिनवाओ किधर से आएंगे। मैं अब आधी कहानी मैं आपको बताऊंगा आज, आधी बताऊंगा इसके अगले हफ्ते। क्यों? इसके ऊपर मैंने ट्रिब्यून में एक स्टोरी करनी है। चले आधी कहानी इसके अंदर यह है कि $2 अरब उन्होंने कहा जी सऊदी अरब से आएंगे। ठीक है, सऊदी अरब ने आपको पता कब की स्टेटमेंट दी हुई है। $1 अरब पाकिस्तान का दावा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से आएंगे। क्या आज तक मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा कि हम पाकिस्तान को $1 अरब इजाफी देंगे? पाकिस्तान का स्टेटमेंट था, उनकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से कोई नहीं आया। तो फिर तो ये जो हमने उनको कहा हुआ है ना कि हम ये पूरा करके दें, तो कर लें पूरा। क्या मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की पाकिस्तान से कुछ सियासी मुतालबात हैं बिफोर गिविंग दिस मनी? हो सकता हो, क्योंकि फ्री लंचेस। तो फिर कसूर किसका हुआ? हाँ, कसूर किसका हुआ? और लेकिन अब इसके अंदर जो सबसे आई थिंक इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 चीजें हैं। देखें, ये तो हम अपने प्रोग्रामों में, और हर कोई ये कह रहा है जो समझता है कि IMF का प्रोग्राम तो मस्ट है, अगर नहीं होगा तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, और इवन अगर इस वक्त बहाल भी हो जाता है तो जून के बाद हमें एक और प्रोग्राम की जरूरत होगी, अगर उस वक्त भी नहीं जाएंगे तो फिर भी हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। अब अगर ये जो सूरत हाल बन रही है, लगता ये है कि ये चीजें लिंगर ऑन हो रही हैं। इसहाक डार साहब का न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से बयान, फिर उनकी फ्रस्ट्रेशन कल की, तो क्या इस चीज के इम्कानात मौजूद हैं? क्या पाकिस्तान जो है, ये जो गवर्नमेंट है, प्लान बी पर भी गौर कर रही है कि अगर खुदा ना खास्ता IMF के साथ ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर प्लान बी पे काम किया जाए, जो पहले भी इसहाक डार साहब ने करने की कोशिश की? क्योंकि आपको पता है कि हमारे सेक्रेटरी खारजा जो है असद मजीद साहब, वो चीन के दौरे पर हैं, और ये भी इम्कान है कि जो आर्मी चीफ हैं जल्द वो भी चीन के दौरे पर जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये दौरा, ये तो तमाम जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके बैकड्रॉप में बड़ा सिग्निफिकेंट है कि IMF के साथ क्या चीजें चलती हैं आगे, तो ये वो चीज डिसाइड करेगा। तो क्या इस चीज के खदशात मौजूद हैं कि बिल्कुल एंड पे जाके डील जो है वो खत्म हो सकती है, टूट सकती है? देखिए, खदशात जो है ना वो दोनों तरफ से है, IMF की तरफ से भी है और पाकिस्तान की तरफ से भी है। IMF के खदशात की पहले बात कर लेते हैं। IMF का सबसे बड़ा खदशा ये है कि पाकिस्तान वही काम करेगा जो इसने पहले किया था 8वें रिव्यू के बाद। ये पैसा लेगा, मामला को ठीक करेगा वक्ती तौर पर, और ये फिर ये पॉलिटिकल चीजों की तरफ चलेगा। और वैसे भी आपको पता है कि इलेक्शंस होने हैं, कल के प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कशन में करेंगे ये कितने पॉलिटिकल होने जा रहे हैं। ये IMF का कंसर्न है। जो पिछली मीटिंग अगस्त की हुई थी, वहां पे इंडिया के डायरेक्टर ने, जो मेरे जराये के मुताबिक, उन्होंने ये पॉइंट रेज किया, ये तो फिर आ गए हैं, ये तो फिर मुकर जाएंगे, आप क्या कर रहे हैं? उनके इस दफा हम इनको मुकर नहीं देंगे, हम इसको टाइट रखेंगे। तो इस वक्त क्रेडिबिलिटी जो है ना उनकी, नेथन पोर्टर की, उसकी भी उतनी ही एट स्टेक आ गई है जितनी इसहाक डार साहब की है। IMF का जो स्टाफ होता है अपनी मैनेजमेंट को जवाब दे है, जो मैनेजमेंट है IMF के बोर्ड को जवाब दे है। तो यहां पे अगर कोई बात पूरी नहीं की होती, वो वादा किया जाता है, तो वहां पे उसका इंपैक्ट वाशिंगटन तक जाता है। तो इसलिए आपको वो स्पेस नहीं दे रहे। पाकिस्तान का मेरा ये ख्याल मुझे लग रहा है, अब मैं इसमें गलत भी हो सकता हूं, कि आपका जो सवाल था, मिफ्ता इस्माइल ने जहां पे अच्छे काम किए वहां पे उन्होंने सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया, ब्लंडर ये था मिफ्ता इस्माइल का कि उसने प्लान बी नहीं बनाया। मैंने मिफ्ता इस्माइल से एक दफा मेरी डिस्कशन इस टॉपिक के ऊपर, मैंने कहा मिफ्ता साहब आप क्यों प्लान बी, और अभी वो उनकी वजारत में आए नहीं थे, हम उससे पहले की बात कर रहे थे। मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब को आपने एक चीज प्रेजेंट किया कि IMF का रिवाइवल के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो आप प्लान बी क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा प्लान बी नहीं है। अब फास्ट फॉरवर्ड, पिछले हफ्ते वजारत खजाना ने एक 5 स्टार होटल में एक फंक्शन किया वर्ल्ड बैंक के ताउन से कि बजट को कैसे ठीक करना, वो अलग कहानी, उस पर कभी बात करेंगे। उसके अंदर सेक्रेटरी खजाना की जो वहां पे प्रेजेंटेशन थी, उसके अंदर दिखाया जी कि ऑप्शंस क्या है। उन्होंने लिखा हुआ था, अब वो स्क्रीन के ऊपर जो प्रेजेंटेशन सेक्रेटरी खजाना की, शॉर्ट टू मीडियम टर्म IMF, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान। तो साडा कोल तो हले भी कोई प्लान नहीं है। दिस इज व्हाट इज लुकिंग एट। लेट्स होप कि चीजें कोई इनकी कंक्लूजन की तरफ जाए, क्योंकि अब अगर जिस तरीके से स्टेटमेंट दी है, और अगर उस जिस मगरबी मुल्क की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो अगर उसने वहां पे स्ट्रांग पोजीशन ले ली, फिर पाकिस्तान क्या करेगा? यहाँ पे ब्रेक लेते, ब्रेक हमारे जो दोस्त हमारे ममालिक हैं, वो उन्होंने वैसे ही हैंड्स अप कर दिए। ये तो भला हो चीन का कि जिसने $2 अरब का जो कर्जा है वो हमें दिया, $1.2 अरब आ गए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा अब हम सांस ले रहे हैं। अगर वो पैसे ना आते तो शायद अभी तक दिवालिया हो चुके होते। लेकिन चीन भी हमसे नाराज है
کیونکہ چین کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں چین کے ساتھ۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چین وہ ملک ہے، پاکستان کا وہ دوست ہے کہ جس نے مشکل وقت میں ہر وقت پاکستان کا ساتھ دیا، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ چین کے ساتھ بھی ہمارے معاملات، وہ پوری خیر ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں اور جب جنرل باجوہ تھے، جو ان کی پالیسی تھی، جو ڈبل گیم وہ امریکہ اور چین کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس کے نتیجے میں پاکستان کو کتنا نقصان ہوا اور چین کے ساتھ ہماری کتنی بد اعتمادی بڑھی۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ شہباز، آپ کو یاد ہوگا کہ جو شہباز شریف کی بھی پریزیڈنٹ شی سے ملاقات ہوئی تھی جو وہاں پہ گئے دورے پہ، تو اب ایون کہ ان کی سٹیٹمنٹ میں بھی دو چیزیں بڑی ریفلیکٹ کرتی ہیں، ایک کہ جو پاکستان کے اندر چائنیز کام کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی، اور دوسرا جو آئی پی پیز، جو چائنیز کمپنیز پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، ان کا پیسہ جو ہم نے روکے رکھا ہوا ہے جو دینا ہے، اور یہ اب پریزیڈنٹ لیول پہ ان چیزوں پہ ڈسکشن آتی ہے، اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ ان دو چیزوں کے اوپر اگر پروگریس نہیں ہوگی تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں چائنا کی مدد سے، چائنیز کمپنی جہاں پہ کام کر رہی ہیں، آن دا ورج آف کلوجر ہیں، کیونکہ ہم نے کوئی $1.5 ارب جو ان کے دینے ہیں وہ ہم دے نہیں پا رہے۔ دیکھیے، پچھلے مہینے چین نے ایک فیصلہ کیا کہ $2 ارب کا جو کمرشل قرضہ پاکستان نے چین کو واپس کر دیا تھا آن دا ہوپ کہ جی وہ دوبارہ ہمیں مل جائے گا، وہ نہیں مل رہا تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ بالکل پاکستان دیوالیہ ان کے قریب چلا گیا، $2.7 ارب اس کے ریزروز گر گئے تھے پاکستان کے، تو چین نے ایک پولیٹیکل فیصلہ کیا اور اس نے دوستی کا حق ادا کیا اور پاکستان کو $2 ارب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ $1.2 ارب آ گیا، $500 ملین منڈے تک آ جائے گا، اس کے بعد 300 رہ گیا، وہ اس کے 15 دن بعد، مطلب یہ فرسٹ ویک آف اپریل تک $2 ارب ٹرانسفر ہو جائے گا۔ یہ چین ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ، اور ہم نے چین کے ساتھ کیا کیا، سٹارٹنگ فرام پرائم منسٹر فارمر جو ہے نواز شریف صاحب، ان کے آخری دنوں میں مسائل آنا شروع ہو گئے تھے، اور جو خان صاحب نے کیا سی پیک کے ساتھ، وہ تو بہت کم لوگوں نے سوچا ہوگا نا کہ جتنی انہوں نے دراریں ڈال دی پاکستان چائنا ریلیشنز میں، اور پھر جب شہباز شریف صاحب آئے، باوجود ان کی گڈ انٹینشنز کے وہ کچھ نہیں کر سکے۔ اب ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ دوست، آپ جب انٹرنیشنل ریلیشنز میں جاتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیکس ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ دنیا اس کی مدد کرے، ہم اپنی کوئی اوبلیگیشنز، کوئی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے۔ ایک چیز جو ہائیسٹ لیول پہ چائنا سے پاکستان کو کہی جاتی ہے کہ آپ نے سی پیک کے جو معاہدے ہیں اس کی پاسداری کرو، اس پہ عمل درآمد کرو۔ اس میں سب سے بڑی جو اس وقت رکاوٹ آ رہی ہے، جو چینی بجلی بنانے کے کارخانے ہیں جو بجلی بنا کے پاکستان کو بیچ رہے ہیں، ہم ان کے پیسے نہیں دے رہے۔ یہ ایشو ہم اپنے پروگرام میں بھی بارہا ریز کر چکے ہیں۔ ابھی بھی جتنا ان کا بجلی کا بل ہوتا ہے وہ ہمیں ان کو پے کرنا ہوتا ہے، جو بجلی خریدتے ہیں اس کا 86 سے 87% پے کرتے ہیں، 12, 13, 14% پھر ان کے ڈیٹ سٹاک میں چلا جاتا ہے۔ اس ہفتے طارق فاطمی صاحب جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے پرائم منسٹر کے، وہ خط لکھتے ہیں حسن اقبال صاحب کو، جن کے ذمہ ہیں سی پے کے معاملات۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں یہ $1.5 ارب کے ہو گئے ہیں، اور جو لفظ انہوں نے اپنے لیٹر میں استعمال کیا کہ اٹس اے ہیوج کنسرن۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے اس پہ کریٹیسائز کیا کہ چائنا پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے، دوستی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ یہ غلط بات ہے، چین بالکل اپنی دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے کہ جو ہم نے ان کو جو پیمنٹس کرنی ہے وہ کریں؟ اس پہ کامران اس خط کے اندر 3-4 چیزیں ہائی لائٹ کی جو چائنا کے پوائنٹ آف ویو ہیں، جو ان کے کنسرنز ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ ہمارے پیسے نہیں دے رہے، دوسری سائڈز پہ یہ جو 4 پاور پلانٹس ہیں ان کے، ہپکو کا، ساہیوال کا، پورٹ قاسم کا، یہ 3 جو ہیں، ان کے اوپر انہوں نے جو کوئلہ امپورٹ کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے ایکسچینج ریٹ کی ریسٹرکشنز لگا دی ہیں، وہ کوئلہ امپورٹ نہیں کر رہے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ جب ہم پیسے نہیں دے رہے، وہ کوئلہ امپورٹ نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے بجلی پیدا نہیں ہو رہی، تو ایک معاہدے کے اندر شرط ہوتی ہے اگر آپ کا کارخانہ بجلی پوری نہیں پیدا کرتا تو آپ کے اوپر جرمانہ لگتا ہے، تو ہم اس کے اوپر جرمانہ بھی لگا رہے ہیں۔ کیسا ہے یہ؟ پاکستان چین کے ساتھ کر رہا ہے کہ پہلے پیسے نہیں دے رہے، وہ کوئلہ نہیں منگوا رہے، اور جب کوئلہ نہیں منگوا سکتے، بجلی نہیں بنا، ہم جرمانہ لگا رہے تو لوگ بجلی نہیں بنا رہے۔ اور ایک اور جو اس کے اندر جو ایشو ہے ریوالونگ اکاؤنٹ والا، 2015 کے انرجی فریم ورک ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ریوالونگ اکاؤنٹ بنے گا، یہ سرکولر ایڈمن کا پیسہ نہیں جائے گا۔ ہم نے بھی 50 ارب روپے کا ریوالونگ فنڈ بنا کر خوش کرنے کی کوشش کی، تو یہ صورتحال ہے۔ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ، اس کے باوجود ابھی چین ہمیں کیا کرے گا؟ 23 مارچ کو ہم نے $2 ارب چین کا واپس کرنا ہے، جو سیف ڈپازٹ کی مد میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پڑا ہوا، جو آج $4.3 ارب ہے، اس میں $4 ارب بائی دا وے چائنا کا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 میں سے $2 ارب میچور ہو رہا ہے 23 مارچ کو، وہ ابھی تک چائنا نے رول اوور نہیں کیا۔
یہ جو آرمی چیف اگلے ہفتے جا رہے ہیں اور جو فورن سیکرٹری گئے آلریڈی گئے یہ آئی تھنک انہی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ کریں گے، اور آئی تھنک لیٹس ہوپ وہ کر تو دیں گے، کیونکہ چین جو ہے مشکل وقت میں جیسے کہا کہ ہمارا ساتھ دیا، لیکن ہمیں اپنے دوستوں کا اتنا بھی امتحان نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر اتنا امتحان لیں گے تو پھر وہ تنگ آ جائیں گے، کہیں گے کہ ٹھیک ہے یار یہ کیسی دوستی ہے جس میں ہمیں صرف نقصان ہی ہو رہا ہے۔ یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ بھارت نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو کیوں دعوت دی ہے اور وہ کیا بھارت جائیں گے۔ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے اس کی جو صدارت ہے وہ بھارت کے پاس ہے، اور اس سال سیریز آف ایونٹس ہو رہے ہیں، جیسے پہلے بھی اس پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ بھارت نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو دعوت دی ہے کہ ایس سی او کے وزراء خارجہ کا جو اجلاس ہے وہ اس سال مئی میں ہو رہا ہے گوا میں، بھارت میں۔ اس کے لیے انہوں نے دعوت دی ہے وزیر خارجہ کو۔ ابھی تک پاکستان نے فیصلہ تو نہیں کیا کہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اور اب جو آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کو بھی بھارت نے دعوت دی ہے کہ ایس سی او کے جو وزیر دفاع ہیں ان کا جو اجلاس ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے 27 اپریل کو غالباً دہلی میں، اس کے لیے انہوں نے دعوت دی ہے وزیر دفاع کو بھی۔ اور کیا وہ جائیں گے یہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک تھوڑا سا مشکل صورتحال ضرور ہے۔ دیکھیں گزشتہ چند دنوں میں کچھ ایس سی او کے ایونٹس جو ہوئے ہیں، ایک جو چیف جسٹسز کی جو کانفرنس تھی اس میں پاکستان نے چیف جسٹس نے شرکت تو نہیں کی، لیکن ان کی جگہ پہ جسٹس منیب اختر نے وایا ویڈیو لنک انہوں نے وہاں پہ شرکت کی۔ پھر اسی طرح سے جو انرجی منسٹرز تھے ایس سی او کی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، وہاں پہ بھی پاکستان نے ورچولی پارٹیسپیشن کی ہے، اور ایک جو اجلاس کلچر کے حوالے سے ہوا ہے، جو حکام ایس سی او کے وہ ملے ہیں، اس میں فزیکلی پاکستان کی طرف سے نمائندگی تھی، لیکن جو پاکستان کے اس وقت ایکٹنگ ایمبیسڈر کہہ لیں، ہائی کمشنر کہہ لیں، یا چارج ڈی افیئر جسے کہتے ہیں بھارت کے اندر، انہوں نے شرکت کی ہے۔ اب یہ جو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ جو انویٹیشنز وہ وزیر دفاع کی ہو یا وزیر خارجہ کی ہو اس کو ٹرن ڈاؤن کرنا۔ ہاں اس کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو ڈاؤن گریڈ میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن شاید پاکستان یہ جو آل ٹوگیدر نہ جانا اٹس ڈیفیکلٹ، کیونکہ اس میں چین اور روس بھی تو اس کا حصہ ہے۔ دیکھیے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اوور پاس 75 ایئرز ہماری جو فورن پالیسی ہے، ڈومیسٹک پالیسیز ہیں، وہ سیکیورٹی ڈریون ہے، اور ایک سیکیورٹی کو اور خاص طور پر انڈیا کو اتنا ایک بڑا ایشو بنا کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو ریشنل تھنکنگ ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ کچھ سٹیٹ کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں، جیسے آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا، وہ اس کے ہم سب اس کو پتہ ہے، آپ کا پاکستان کے نیوکلیئر اور میسائل پروگرام جو ہے وہ ریڈ لائن ہے پاکستان کی، دیٹ سم تھنگ ایلس۔ وہ ہر دنیا کے ہر ملک کے لیے ہوتا ہے جو نیوکلیئر پاور ہے، بٹ ہر چیز کو اندر لا کے سیکیورٹی کو کرنا کچھ نہیں، یا تو آپ کے اتنے پولیٹیکل ڈومیسٹک اور ڈپلومیٹک آپ کے وہ اتنے مسلز ہوں کہ جی آپ ان سے جو کشمیر میں انہوں نے کیا انڈیا نے اس کو ٹھیک کروا لیں۔ دنیا میں آپ کی کوئی بات سنتا نہیں ہے، بلکہ جن ممالک کے پاس ہم قرضے لینے جا رہے ہیں وہ ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جا کے بھارت سے تعلقات ٹھیک کرو، ٹھیک ہے۔ ہم جتنا مرضی آئی ایم ایف کو بلیم کریں، جتنا مرضی کسی مغربی ملک کو کہیں جی کہ یہ کمپرومائز کروا رہے ہیں، مطلب یہ کہ جو ڈپلومیسی میں جو بائیک آؤٹ کرنا وہ بالکل بھی ایڈوائزبل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا بھارت جو ہے وہ G20 کا بھی پریزیڈنٹ ہے، تو ابھی جو G20 کے فورن منسٹرز ہیں ان کا بھی اجلاس ہوا، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو امریکی وزیر خارجہ ہیں اور جو روس کے وزیر خارجہ ہیں ان کی بھی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے۔ حالانکہ آپس میں جو یوکرین کے معاملے پر آپ کو پتا ہے کہ کتنا سخت آپس میں ان کی اس وقت کشیدگی ہے، تو ڈپلومیسی میں آئی تھنک ہم نے جو اس میں بھارت کا بھی قصور ہے کہ جو ایک ایکسٹریم پوزیشنز لے لی ہیں، کہ ایون اب تو یہ عالم ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی ملٹی لیٹرل فورمز ہوتے ہیں، ہائی ہینڈ شیک تک تو نہیں کرتے ہمارے آفیشلز۔ شاید اس کو میرے خیال میں تھوڑا سا کرنے کی ضرورت ہے، ایک آئس بریک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں جو بھی ملک ہیں وہ اپنے عوام کا پہلے سوچتے ہیں، مفاد تو جب عوامی مفاد ہوتا ہے وہی ملکوں کا مفاد ہوتا ہے نا، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی عرب اور ایران اب ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ان کے درمیان تعلقات میں بحالی ہو، اور اس میں چین نے مرکزی کردار ادا کیا، اور میرے نزدیک ایران اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے قدرے انڈیا اور پاکستان کے درمیان۔ تو اگر ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ مجھے ٹھیک ہے انڈیا جو بھی کر رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ اس کا جو فائدہ جو ہے وہ شاید پاکستان کو ہوگا, اور اس کو میرے خیال میں چیزوں کو سامنے ریشنل دونوں کو ہوگا, دونوں کا فائدہ ہوگا, صرف ایک کا نہیں ہوگا. ایک ریشنل سوچ کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں یار بات بڑی سمپل سی ہے کہ ہم اکنامک مسئلے ہمارے نہیں ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, ہم کوئی وار بھی افورڈ نہیں کر سکتے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم انڈیا کے آگے سرنڈر کرتے, نو ون وڈ سرنڈر کے لیے کوئی بھی نہیں کہہ رہا. آپ ایک باعزت طریقے سے ایک میوچل ریسپیکٹ کی جو پرنسپل ہے اس کے اوپر, انہی حالات کے اندر کیا ہم نے لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر نہیں کیا ہوا, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم حکومت پاکستان نے ہمارے, اور اس کی توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ دونوں اطراف کیونکہ کشمیری رہتے ہیں تو اس لیے ان کی بچت کے لیے, تو یہی جو میرے خیال میں جو آرگیومنٹ ہے یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ادھر کوئی کوشچن نہیں کرتا. آپ جب ٹریڈ کی بات آتی ہے, لیٹ سے پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے وہ 50 سالہ ریکارڈ توڑ دی ہیں, اور اگر ہم یہ کہیں کہ ٹریڈ کو کھول دیں, انفلیشن کا حل آ رہا ہے, کیونکہ اب عسکری ادارے جو ہیں وہ زراعت میں بھی آ رہے ہیں. وہ ایک اگر وہ بات ٹھیک ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, میرے خیال میں تو کچھ ڈان میں بھی خبر چھپی ہے, تو لگتا ہے کہ خبر تو ٹھیک ہے, اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید پاس اتنی خاصی جو زمین ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہی رہے گی اور اس میں وہ چیزیں ہیں. لیکن پوائنٹ از دس کہ اگر آپ ایل او سی کے اوپر جو سیز فائر ہے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں, اور بالکل ٹھیک ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے کہ دونوں اطراف جو کشمیری ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے جب گولہ باری ہوتی ہے, تو سیم جو پرنسپل ہے کہ باقی اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھولنے سے اگر اس کا فائدہ پاکستان کی عوام کو ہوتا ہے تو اس پر سوچا ضرور جا سکتا ہے اور سوچنا چاہیے. دیکھیں ٹریڈ جو ریلیشن آپ کے کمپلیٹلی ابھی ختم نہیں ہوئے, آج بھی فارماسیوٹیکل آپ کی کچھ امپورٹس ہو رہی ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے جو پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی جو تجارت ہے اس میں سے اچھا خاصا حصہ بھارت سے آنے والی چیزوں کا ہے, بالکل ہو رہی ہے, اور یہ آپ جو مرضی کر لیں, آپ کی مرضی. وقت ہمارے پاس کیونکہ کم ہے, یہ آپ نے دوست ممالک کی وہ بات کی, تو ماضی میں بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو خاموش سفارتکاری ہے وہ چلتی رہی ہے, اور اسی کے نتیجے میں فروری 2021 میں دونوں ملکوں کے درمیان لائن آف کنٹرول پر سیز فائر ہوا تھا. ابھی بھی جو ہمارے پاس معلومات ہیں, کوشش ہو رہی ہے, امریکہ کے ساتھ آج کل ہماری انگیجمنٹ کافی زیادہ ہے کہ امریکہ کی بھی بڑی دلچسپی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ ریزمپشن ہو مذاکرات کی. اسی طرح سے جو یو اے ای ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ جو پاکستان ہے اور جو بھارت ہے ان کے درمیان جو ایک بیک چینل جو سسپینڈ ہو گیا, اب جو پہلے کافی ایکٹیو تھا جب جنرل باجوہ تھے, ان کو ریوائیو کیا جائے. کیا ریوائیو ہوتا ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر خود بھی اتنی ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, پتہ ہے نہیں یہ جو گورنمنٹ ہے کتنے عرصے رہتی ہے, اگلی جو گورنمنٹ آئے گی اس کی پالیسی کیا ہوگی. نیوردلیس ایک کوشش ہو رہی ہے کہ دونوں ملکوں کو کم از کم بیہائنڈ دا سین صحیح مذاکرات کی ٹیبل پر لا کر بٹھایا جائے. آج کے دی ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.